अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अगला सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज के अंदर कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? क्या सूरत इखलास ही पढ़ी जाती है तहज्जुद की नमाज के अंदर? और ये भी बताएं कि तहज्जुद की नमाज के अंदर सूरत इखलास 3 बार पढ़ी जाएगी, 6 बार पढ़ी जाएगी या 9 बार पढ़ी जाएगी? माशाल्लाह ऐसे सवाल बनाते हैं जिस तरह आजकल यूट्यूब के ऊपर चैनल्स के ऊपर पीर जो है वो वजीफ़े गढ़ के देते हैं। ऐसे सवाल कैसा बनाया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ बनाया नहीं गया बल्कि गढ़ा गया है। देखिए 3-4 चीज़ें इकट्ठी जो उन्होंने पूछी हैं। पहले उन्होंने ये पूछा है कि तहज्जुद की नमाज के अंदर कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या सूरत इखलास ही पढ़नी चाहिए। और तीसरा है कि अगर सूरत इखलास ही पढ़नी है तो क्या ये 3 बार पढ़ी जाएगी, 9 बार पढ़ी जाएगी या 6 बार पढ़ी जाएगी। जिस तरह सवाल के अंदर सवालात हैं उसी तरह बिलतरतीब मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी सूरत लाजिम नहीं है कि आपने यही सूरत तहज्जुद की नमाज के अंदर पढ़नी है। पहले सवाल के अंदर जो ज़ेली सवालात थे उनमें से पहले सवाल का जवाब ये है, आप जो सी मर्जी सूरत 114 में से तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकते हैं। और अगर बड़ी सूरतें हैं उनका कोई हिस्सा भी आप 1 रुकू, आधा रुकू या 3 आयात वहां से उठा के भी आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह नमाजों के अंदर यानी जो नमाज पंजगाना फ़र्ज है उसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि आपने यही सूरत पढ़नी है, तो इस तरह तहज्जुद की नमाज के अंदर भी कोई शर्त नहीं है कि आपने एक ही सूरत पढ़नी है। ये उस सवाल के अंदर जो ज़ेली सवाल नंबर 1 था उसका जवाब आ गया। अब दूसरा उनका ये है कि अगर सूरत इखलास ही पढ़नी है तो कितनी बार पढ़नी है। भाई जब मैंने कहा है कि जो सी मर्जी सूरत पढ़ें, सूरत इखलास का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। आप सूरत फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, ठीक है। आप सूरत बकरा में से 2 रुकू पढ़ लें, सूरत आल इमरान में 2 रुकू पढ़ लें, ठीक है। या आप जो 27वां 28वां 29वां सुपारा है उसकी सूरतें जो दरमियानी तवालत की होती हैं, ठीक है, उसमें से कोई सूरत उठा के पढ़ लें। तो ये तो आपके ऊपर है। ये तो नमाज अहले मोहब्बत की नमाज है। ये तो जो इश्क़ इलाही में जो लोग गर्क हो जाते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह का करम हो जाता है, ये तो उनकी नमाज है। ये तो वो नमाज है जिस नमाज की अजान नहीं है, जिस नमाज का सद्दा नहीं है, दावत नहीं है, बुलावा नहीं है। अल्लाह कहता है वो पढ़ेगा जिसको मैं पढ़वाऊंगा, वो पढ़ेगा जिसको मैं उठाऊंगा। आप हजरात ने देखा कि औरतों के अंदर बड़ा अजीब तकब्बर होता है। कभी मर्द हजरात ने इस तरह की बात मेरे साथ नहीं की, कभी इल्ला कलील कोई करे, वगरना कोई जुमेरात ऐसी नहीं होती और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि औरतें अपनी बढ़ाई का जो है वो इजहार ना करें। हजरत साहब मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती। तो मुझे ये बात इंतहाई बुरी लगती है कि जिस नमाज का सद्दा नहीं है, जिस नमाज की अजान नहीं है, जिस नमाज का अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि वो पढ़ेगा जिसको मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ेगा जिसको मैं उठाऊंगा, तो तू मुझे बताया जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह जब तरबियत नहीं होती तो बाज़ दफ़ा इबादत इंसान को बर्बाद कर रही होती है। और अगर मैं उनसे फ़र्ज नमाज के अंदर की शराइत पूछ लूँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबीयत रमा थी वैसे, बस ये बताना आता है कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अल्लाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द है या औरत है तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, अल्लाह तहज्जुद की नमाज को यूं छुपाओ जैसे सदका देने का हुक्म है कि दायां हाथ दे रहा है तो बाएं को पता ना चले। तहज्जुद की नमाज के अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दे दी है, हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, जिसको भी तौफीक दे दी है, इसको छुपाओ। ये छुपाने वाली नमाज है। और जो 5 नमाजें हैं बकिया वो बताने वाली नमाजें हैं। खुद भी बताओ मैं नमाज पढ़ता हूं, तो जो नहीं पढ़ता उसको पढ़ने पे लगाओ, उसको तरगीब दो, उसको दावत दो। तहज्जुद की नमाज है, उसकी ना तबलीग करो ना किसी को तरगीब दो। ये अवाम को तहज्जुद की नमाज की तरगीब देने का वक्त नहीं है आज के दौर में। मुझे कितनी बार लोगों ने पैगाम दिया है, सवाल भी किया है पिछले 8-9 महीनों में। यहाँ खानका में भी कितने सालों से लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। हज़रत साहब आप तहज्जुद के मौजू पे बयान करें, सारे मौजूआत पे आप बयान करते हैं, तहज्जुद पे नहीं करते। मैंने कहा जिस दिन मेरे हजूर की 90% बेनमाजी उम्मत नमाजी बन जाएगी तो तहज्जुद पे बयान शुरू कर दूंगा। रात को उठने की फजीलत पे भी बयान शुरू कर दूंगा।
تو اللہ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا تو میں ان کے سامنے جو ہے مجمع کے سامنے شروع ہو جاؤں تہجد کے فضائل، خود بھی گناہ گار ہوں اور ان کو بھی گناہ گار کروں، تو میری توانائیاں کس پہ لگنی چاہیے؟ پہلے یہ فرض پورے کریں۔ تو اس لیے میں ان حضرات کو کہوں گا کہ جن کو اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اور وہ 5 وقتی نماز پنجگانہ بھی ادا کریں، ساتھ تہجد بھی پڑھ دیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو ٹانکے لگا کے سی دیں۔ کوئی پوچھے بھی تو گول مول جواب دیں، نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، تاکہ نہ جھوٹ بولنا پڑے۔ تو اس نماز کو جتنا چھپاتے جاؤ گے اتنی یہ نماز تجھے اٹھاتی جائے گی۔ جتنا تہجد کی نماز پڑھنے والا اپنی نماز کو لوگوں کے سامنے بتاتا جائے گا، اسی نماز کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتا جائے گا، اس کا وبال پڑتا جائے گا۔ کیوں؟ یہ نماز چھپانی ہے۔ میں نے کیا فکرہ بولا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس کو میں اٹھاؤں گا اور جس کو میں پڑھاؤں گا، اس کا نہ صدا ہوگا، نہ دعوت ہوگی، نہ اذان ہوگی۔ میں ہوں گا، ایک تو ہوگا، بس کوئی دوسرا نہیں ہو اس کے اندر ہوگا۔ پھر تہجد کی نماز اس وقت پڑھواؤں گا جب سب کو سلا دوں گا، گناہگار بھی، بدکار بھی، فاسق بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، سب سلا دوں گا، یہاں تک کہ نیکوکار کو بھی سلا دوں گا۔ نیکوکار میں سے میری شرط نہیں ہے، جس سے مجھے پیار ہوگا اس کو تہجد کے لیے اٹھاؤں گا۔ اب یہ نہیں کہ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ اللہ معاف کرے گناہگار ہیں۔ یہ نماز اللہ کا ایک خاص کرم ہے۔ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں اس دور میں بھی، الحمدللہ تہجد کی توفیق نہیں ہے، تہجد کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن راہ ولایت میں ولایت نہیں ملتی جب تک تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ولایت کی عطا، ولایت کا اعلان تہجد میں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اولیاء اللہ کی فائلوں کے اوپر موریں لگتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت، اور اللہ کی اس وقت خاص رحمت ہوتی ہے۔ ادھر اولیاء اللہ رات کو ساری رات عبادت کرے، اس وقت مقبولیت کی گھڑیاں اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فیصلے کرواتے ہیں۔ تو یہ ان کی نماز ہے۔ یا جن کو اللہ نے دھیرے دھیرے اپنے مقربین کی میں شامل کرنا ہوتا ہے، ان کو ان کی تربیت کے لیے اللہ ان کے دل میں تہجد کی نماز کی محبت اور پیار ڈال دیتا ہے۔ اور ہم بدبخت کیا ہیں کہ 4 دن پڑھی نہیں ہیں تو 400 بندے کو سنا دیا میں تہجد بھی پڑھنی ہے، میں تہجد بھی پڑھنا ماں۔ بھائی پڑھتے تو میرے سر پہ کیا احسان کرتے ہو؟ میرے سر پہ کیا احسان کرتے ہو؟ پڑھے بندہ تہجد تو لوگوں کو سنائے، لوگوں کو سنائے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ پہلے سلاؤں گا پھر اٹھاؤں گا۔ تہجد کے معنی کیا ہے؟ کہ سو کے اٹھنا، نیند کر کے اٹھنا، نوم کر کے اٹھنا۔ پہلے سلاؤں گا تو سب کے ساتھ سوئے گا، کالی رات بھیجوں گا، چھتری تان دوں گا تو سب کے ساتھ سو جائے گا، تیرے میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر جس پہ میرا کرم ہو جائے گا اس کو اٹھا دوں گا، جس پہ میرا کرم ہو جائے گا میں اٹھا دوں۔ تو اللہ کے کرم کو میں ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے اس کرم کی تذلیل نہ کرو لوگوں کو بتا کے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وگرنہ میرے جیسا کوئی مل گیا نا تو اس نے فرض نماز کے بارے میں سوال کر لیا تو تم تو میرے جیسے کو فرض نماز کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ نہ ہو کہ تیری میں تہجد کھول کے رکھ دوں، فیتی کر دوں، پکڑ گیا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں اس کے ضمن کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، کہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کے کرم کو سمجھیں، اس کو چھپائیں تاکہ اس کی روحانیت جو ہے ان کو، حلاوت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ تہجد کی نماز میں کوئی سورت لازم نہیں ہے، جو ان سی مرضی پڑھو۔ سورت اخلاص پڑھو، سورت کوثر پڑھو، سورت قریش پڑھو، سورت الضحیٰ پڑھو، سورت علم نشرح پڑھو، جو آتی ہے وہ پڑھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر سورت اخلاص ہی پڑھنی ہے تو چاہے 1 بار پڑھو، چاہے 10 بار پڑھو، چاہے 20 بار پڑھو، چاہے 50 بار پڑھو، تو چاہے 3 بار پڑھو، چاہے 6 بار پڑھو، اور چاہے 9 بار پڑھو۔ یہ ساری باتیں ہیں پیار کی، ساری باتیں ہیں محبت کی۔ جتنا اللہ سے پیار ہے اتنا تو قرآن تہجد میں زیادہ پڑھے گا۔ نفلی نمازوں میں زیادہ قرآن پڑھنے کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے۔ فرض نمازوں کے اندر امام کے لیے حکم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے، ٹھیک ہے۔ نفلی نماز خاص طور پہ تہجد کی جو نماز ہے اس کے اندر تلقین ہے، ترغیب ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے، سمجھ آ گئی، لمبا کیا جائے۔
اب اس کے اندر ہی میں ایک اور مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز، لوگ پھر سوال کریں گے، پھر ایک نیا سوال آ جائے گا، تو تہجد کی نماز کے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ کم از کم دو، کم از کم دو، 4، 6، 8، 10، 12 تک روایت ہے۔ 12 پڑھیں گے تو 3 وتر ہوں گے تو کتنی کل ہو جائیں گی؟ 15۔ 12 آپ کی تہجد کی رکھتے ہوں گی اور 3 آپ کے رات کے جو چھوڑے ہوئے آپ نے عشاء کے بعد جو وتر چھوڑنے ہیں وہ ہے۔ اور وہ حضرات جن کی جو میری بات سن کے تہجد شروع کرنا چاہتے ہیں یا جن کی رات کو اٹھنے کی عادت اتنی پکی نہیں ہے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ رات کو وتر پڑھ کے سوئیں۔ تہجد کے نفل مل جائیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ثواب دینے والا ہے، مل جائیں تو ٹھیک ہے، کم از کم وتر نہ تیرے چھوٹ جائیں۔ اور جن کو اللہ نے قبول کر لیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہجد کے نوافل پڑھو، اس کے بعد وتر پڑھو، پھر وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وتر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ پہلے آپ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی سکت ہے اور جتنی فرصت ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے۔ کم از کم کتنے ہیں؟ 2، اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 12۔ اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیں گے، یعنی 2 رکعتیں بھی آپ نے پڑھ لی، آپ کی تہجد ہوگی، ساتھ 3 وتر پڑھ لیے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر آپ تہجد کی جو رکھتے ہیں اس کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو 3 بار اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 6 بار پڑھیں گے تو 2 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 بار پڑھیں گے 9 بار پڑھیں گے تو 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے، گڑ ڈالو میٹھا ہوتا جائے گا۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں جو میں آپ کو بتاؤں، یہ پیار کا مسئلہ ہے۔ آپ جو ہے پورا سپارہ ایک رکعت کے اندر پڑھو، دوسری رکعت میں دوسرا سپارہ پڑھ لو۔ جس طرح میں نے بتایا کہ نفل نماز کے اندر زیادہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ تلقین کیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، فرض نماز کے اندر کم۔ اولیاء اللہ جو ہے جب ان کو آسانی ہو تو وہ تہجد کی نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر 50 مرتبہ سورۃ اخلاص، ہر رکعت کے اندر 50 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کا حشر صدیقین کے ساتھ کرے گا، یعنی جس مقام پہ صدیق ہوگا جو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھنے والا ہے، اللہ اس کو بھی مقام صدیقیت عطا فرمائے گا۔ اور جو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص ایک رکعت کے اندر یا 12 رکعتوں کے اندر یا 10 رکعتوں کے اندر یا 6 رکعتوں کے اندر تہجد میں پڑھے گا، اس کی کیا شان ہوگی؟ میں تو باہر کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایسے آپ نے آج ابھی بیٹھے بیٹھے میرے سے یہ بات سنی، حدیث پاک سنی، تو آپ نے 50 مرتبہ قل هو اللہ احد روزانہ پڑھنا شروع کر دی تو آپ کو اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرمائے گا۔ تو جو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص تہجد میں پڑھے گا اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا ٹور ہوگی؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے اوپر ہیں۔ آپ کے پاس فرصت ہے، بدنی طاقت ہے، آپ کے اوپر جذب ہے، اللہ کی محبت ہے، آپ اٹھ کے یہ اللہ سے لو لگا رہے ہیں تو آپ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، 6 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، 12 بار پڑھیں، 21 بار ہر رکعت میں پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ آل اٹ از اپ ٹو یو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ کوئی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا اتنی بار پڑھیں۔ اور میں نے کھل کے بتایا قرآن کی جون سی مرضی صورت پڑھیں، جہاں سے مرضی پڑھیں اور جتنا مرضی پڑھیں، اور سورۃ اخلاص بھی پڑھنی ہے، 1 بار پڑھیں چاہے 100 بار پڑھیں، یہ سب آپ کو اختیار ہے۔ یہ نماز ہی پیار کی ہے، یہ نماز ہی اہل محبت کی ہے، عاشقوں کی نماز ہے۔ تو عاشقوں کے جو آداب اور اصول اور کتابیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ میں نے کیا اس کے ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ تہجد کی اگر نماز پڑھیں گے تو اس کو چھپانا ہے۔ چوتھا مسئلہ میں نے کیا بتایا ہے کہ اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے تو کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، اور اس وقت تک تہجد جو ہے شروع نہیں کرنی باقاعدگی کے ساتھ جب تک آپ کی پکی عادت نہیں ہو جاتی۔ تو آپ نے پھر کیا کرتے رہنا، صرف نفل پڑھ لی، اللہ انشاءاللہ وہ بھی تہجد کے زمرے میں قبول فرمائے گا۔ وتر اپنے ٹائم پہ عشاء کے بعد پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کی عادت پکی ہو جائے تو پھر جو ہے جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نماز ہے، اس کو عشاء کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا گیا ہے کہ امت کے اوپر گراں نہ گزرے، وگرنہ یہ رات کے آخری پہر کی نماز ہے، دیر کی نماز ہے۔
سمجھ آ گئی؟ تو پھر جب اللہ آپ کو استقامت دے دے، آپ کے دل میں محبت ڈال دے اور آپ کی آنکھ کھل جائے، تو آپ کو یقین ہو کہ میری تہجد اب جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، تو پھر آپ وطر چھوڑنا شروع کر دیں. پھر آپ صرف کیا پڑھیں گے؟ سنتے پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہیں، اپنے تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تہجد پڑھیں گے، اس کے جتنے بھی نوافل 2 سے لے کے 12 تک جتنی اللہ نے آسانی دی ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 3 وطر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. پھر آپ کا روحانیت کا سفر تیز سے تیز تر ہو جائے گا. اور قرآن کے حوالے سے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو مرضی پڑھو اور جتنا مرضی پڑھو اور جہاں سے مرضی پڑھو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر حج پہ تھا کہ رات کو میں حجر اسود کے پاس آرام کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک، بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا اور اس کو جا کر بشارت دینا، میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں چونک گیا، یعنی میں ڈر کے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر میں نے جا کر وضو بنایا اور آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے وہی خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک، جب تم واپس بغداد جاؤ، یعنی اپنے وطن واپس لوٹو، تو جا کر بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا اور اس کو بشارت دینا، خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے. آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ ڈر کر اٹھا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پہلے کی طرح میں نے وضو تازہ کیا اور دوبارہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا. پھر میں لیٹا تو تیسری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہی حکم فرمایا، وہی ارشاد فرمایا جو پہلے 2 خواب میں فرما چکے تھے، یا 2 خواب میں پہلے میں دیکھ چکا تھا. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا تو جس مجوسی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو جا کر بشارت دو، خوشخبری دو، تو میں بہرام مجوسی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے علاقے میں، اس کی بستی میں پہنچا. جب میں نے بہرام کو ڈھونڈ لیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں حج پہ تھا، یہاں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں آخر تم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. اب وہ بہرام مجوسی کہنے لگا میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میں نے 2-3 کام کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ وہ کون سے اہم کام ہیں، خاص کام ہیں جو تم نے میری عدم موجودگی میں کیے ہیں. بہرام مجوسی کہنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنا مذہب بدل لیا ہے، جس مذہب پہ، جس طریقے پہ میرے آباء و اجداد چلے آ رہے تھے، میں وہ چھوڑ کر مجوسی ہو گیا ہوں. ایک تو یہ میں نے کام کیا ہے. تو جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کچھ اور بتاؤ. اس نے کہا دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میرے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، میں نے ان 4 بیٹوں کا اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شریعت محمدی میں حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے، کچھ اور بتاؤ. کہنے لگا تیسرا کام میں نے یہ کیا، جو میری 4تھی بیوی ہے اس میں ایک بیٹی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی، میں نے اس کا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مجھے کوئی رشتہ نہیں ملا، تو میں نے خود اس سے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے 1000 لوگوں کو مدعو کیا ولیمے میں، یعنی میں نے 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے.
جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تو نے کون سا کام کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ تو اللہ تو ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا جو کام تم نے مجھے بتائے ہیں، کچھ اور بتاؤ۔ مجوسی کہنے لگا کہ ایک رات وہی بیٹی جو بعد میں میری بیوی بن گئی، جس سے میں نے نکاح کر لیا، میں اس کے ساتھ لیٹا تھا، یعنی ہم سو رہے تھے، تو میرے محلے سے ایک مسلمان خاتون آئی دیا جلانے کے لیے۔ یعنی اس زمانے میں آگ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی کہ چراغ جلانا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا تھا۔ تو وہ آگ جلانے کے لیے جب میرے گھر آئی، جب وہ دیا جلا کر واپس لوٹ رہی تھی تو میں آگ بگولا ہو گیا کہ یہ مسلمان خاتون ہمارے گھر کیوں آئی ہے اور اس نے آ کر اپنا چراغ ہمارے چراغ کے ساتھ لگا کر کیوں جلایا ہے، یعنی ہماری آگ سے نفع کیوں لیا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ کہاں جاتی ہے، آیا یہ مسلمان ہے، کہیں یہ ہماری خبر لینے کے لیے تو نہیں آئی چراغ جلانے کے بہانے۔ تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچا، جو ہی وہ مسلمان خاتون اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بیٹیاں زارو قطار رو رہی تھیں اور ماں سے سوال کر رہی تھی کہ ماں دیا تو جلا کر لے آئی ہے، کیا ہمارے لیے روٹی بھی لے کر آئی ہے، ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آئی ہے کہ اب ہمارے سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ اب یہ بہرام مجوسی دروازے کے باہر کھڑا ماں اور بیٹیوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ اب بیٹیاں رو رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، ہچکیاں لے رہی ہیں کہ ہم اتنے دنوں کے بھوکے ہیں کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ماں نے کہا کہ میں رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در کی سوالی بنوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی اور کے در پہ جا کے سوال کروں کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ بیٹا میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں کھانا دے دے، کہیں سے مدد آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ اشرفی ہے، نہ دینار ہے، نہ درم ہے کہ ہم بازار سے خرید لیں، کوئی بندوبست کر لیں۔ بہرام مجوسی کہنے لگا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے یہ گفتگو سنی تو میرا دل پسیج گیا، میرا دل نرم ہو گیا۔ میں اپنے گھر کی طرف لوٹا اور آ کر جو کھانا گھر میں موجود تھا اس کو میں نے ایک برتن میں ڈالا، اس کے اوپر رومال ڈالا اور میں لے کر اس خاتون کے گھر، یعنی وہ مسلمان خاتون کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب میں نے جا کر یہ کھانا پیش کیا تو وہ خوش ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اب سن اس نیکی کے اوپر تجھے کیا ملا ہے۔ تو نے ایک مسلمان خاندان کو کھانا کھلایا ہے، اللہ کے بندوں کی بھوک مٹائی ہے، اس پہ تجھے کیا ملا ہے سن۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں حج پہ تھا، حجر اسود کے پاس میں رات کو آرام کر رہا تھا کہ مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بار زیارت نصیب ہوئی، اور تینوں بار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ بہرام مجوسی کو جا کر یہ بشارت دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جب سارے خواب سنائے مجوسی کو تو مجوسی بول اٹھا جو نبی میرے عمل سے آگاہ ہے، ہر پل اس کو میری خبر ہے، اس کی شریعت کیسے باطل ہو سکتی ہے، اس کی شریعت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے، یا اس کی شریعت کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں خواب تفصیل کے ساتھ بیان کیے تو وہ بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ والا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ سخاوت والا معاملہ کرنا، یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے، ایسی یہ عبادت ہے کہ یہ مقام دشمنی سے مقام دوستی پہ پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مجوسی جو اللہ کا دشمن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، وہ بھی مخلوق خدا پہ رحم کرتا ہے تو اللہ رب العزت دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔
جب اللہ کافر کو، جو اس کا دشمن ہے، اس کے محبوب کا دشمن ہے، اس کی سخاوت کے اوپر اتنا انعام دے رہا ہے، اگر ہم سخاوت کرنے والے بن جائیں گے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں گے، ہم لوگوں کے دکھ بانٹنے والے بن جائیں گے، تو پھر اللہ والو، اللہ ہمارے اوپر انعامات کی کیا بارش کرے گا؟ کیا کوئی عقل سوچ سکتی ہے؟ یا کسی کے فہم و فراست میں یہ بات آ سکتی ہے؟ سنیں کہ جب ہمارے اوپر کرم ہونا ہوگا تو کیا ہوتا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی رات کے آخری پہر راز و نیاز کر رہے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تو بتا تو کہاں ہے؟ اب یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ مولا روم کر رہے ہیں، ولی کامل اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، بتا تو کہاں ہے، کہ کہاں تیرا دیدار ہوگا، کہاں تجھ سے ملاقات ہوگی، کہاں میں تجھ سے دو باتیں کر سکتا ہوں۔ تو مولا روم فرماتے ہیں کہ جب میں رب سے یوں راز و نیاز کر رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، یعنی جاگنے اور سونے کی میری کیفیت تھی۔ تو میرے رب نے فرمایا، میں تو ملاقات کے لیے آیا تھا مگر تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں تو ملاقات کے لیے آیا تھا، میں تو آیا تھا کہ تو میری زیارت کر لے، میں تو آیا تھا کہ تو مجھ سے دو باتیں کر لے، میں ملاقات کے لیے تیرے دروازے پہ چل کے آیا تھا مگر تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، حیرت زدہ ہوا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو میرے دروازے پہ آیا تھا، تو چل کر آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے سے دو باتیں کر لوں، راز و نیاز کر لوں، تیری زیارت کر لوں، تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ جب تو نرم گرم لحاف میں سو رہا تھا، باہر بارش برس رہی تھی اور ایک سائل جو بھوکا تھا وہ تیرے دروازے پہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، جب اس نے دستک دی تو نے دروازہ نہ کھولا۔ اگر اس سائل کے دستک دینے پہ تو اپنا لحاف چھوڑ کر دروازہ کھول دیتا اور اس کو اپنے حجرے میں پناہ دے دیتا تو میری زیارت بھی ہو جاتی، میرے سے ملاقات بھی ہو جاتی اور میرے سے دو باتیں یعنی میرے سے کلام بھی ہو جاتا۔ اس کے پیچھے میں ہی تو تھا، جو سائل تیرے در پہ آیا تھا وہ سائل نہیں تھا، اس کے پیچھے میں ہی تو تھا۔ کیوں؟ وہ سائل میرے در کا سوالی تھا، میں نے اسے تیرے در پہ بھیجا تھا، تو نے اس کو خالی موڑ دیا، تو نے دروازہ نہ کھولا۔ تو اللہ بولو، جب سائل کا سوال پورا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب نے قرآن اتارا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو دے سکتے ہو تو دے دو اگر قدرت رکھتے ہو، اگر قدرت نہیں رکھتے دینے کی تو جھڑکو مت۔ اب کسی کے در پہ سائل کا چل کے آ جانا، اللہ والو، یہ اعزاز کی بات ہے کہ فخر کرو اپنے مقدروں پہ کہ اللہ نے کسی کو تیرے در پہ سائل بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ تجھے کسی کے در کا سوالی بنا دیا ہے۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ سخاوت یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے ہاتھ سے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پل بھر میں اللہ سے صلح کروا دیتا ہے، پل بھر میں وہ دروازے رحمت کے کھلوا دیتا ہے جو وظیفوں سے نہیں کھلتے، جو دیگر عبادات سے نہیں کھلتے یا دیگر اعمال سے نہیں کھلتے۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو مخلوق خدا کی خدمت کر، پیاسے کو پانی پلا اور جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا، اللہ رحمت کے 70 وہ دروازے تیرے پہ کھولے گا جو کسی اور عمل سے نہیں کھولتے۔ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو اپنے قرب اور معرفت کا جو سب سے محفوظ اور مختصر ترین رستہ ہے وہ مجھے دکھا تاکہ میں اس رستے پہ چلوں، تیرا میں قرب اور معرفت پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کر۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے تو کئی طریقے ہیں، تیری مخلوق کی خدمت کرنے کے تو کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں،
ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ وہ میں اپناؤں اور مجھے تیرا قرب، تیری معرفت، تیری محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلا اور بھوکے کو کھانا کھلا۔ تو اللہ والا جب پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے یا بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے یا کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت یوں مل جاتی ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں سالوں کی، ہزاروں سالوں کی عبادت نفلی ایک طرف ہو اور کسی کو پانی پلا دیا پیاسے کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، 2 لقمے روٹی کے دے دیے، جو کرم اس طریقے پہ ہو جاتا ہے، جو کرم اس عمل پہ ہو جاتا ہے، وہ ہزاروں سال کی نفلی عبادت بھی کرم کروانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں یا زاہد عابد ہیں وہ عبادت پہ تو زور دیتے ہیں لیکن انہیں حقوق العباد کا علم نہیں ہوتا۔ گھر والے مر رہے ہیں، گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، انہیں بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بیوی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہیں غرض ہے جس جماعت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا، ان کو بس یہ ہے کہ اس جماعت کو راضی کرنا ہے۔ مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصود اپنے پیر کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ کسی تنظیم کے رکن ہیں تو مقصود کیا ہے کہ نگران کو راضی کرنا ہے، امیر کو راضی کرنا ہے، یا عبادت کر کر کے جنت کمانی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ بولو جتنی بھی محنت کرو گے، جتنے بھی اعمال کرو گے، جتنی بھی ریاضت عبادت کرو گے، جتنا بھی ذکر اذکار کرو گے، جتنے بھی اوراد و وظائف کرو گے، جنت ملے گی، اللہ نہیں ملے گا۔ کسی طرح آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جنت ملے گی وہ بھی اگر اللہ نے تیری کوشش کو قبول کر لیا۔ کیا ملے گی؟ جنت۔ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت وہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں بھی تجھے اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر تو نے مخلوق خدا کی خدمت کی، سخاوت کی، دکھیوں کے دکھ بانٹے، تجھے اللہ بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی۔ تجھے اسی دنیا میں اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اگر خدا کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہو تو دکھیوں کے دکھ بانٹو، لوگوں کے دکھ بانٹنے کا ذریعہ بن جو، نہ کہ لوگوں کو دکھ دینے کا ذریعہ بن جو۔ کتنے بیانات کے اندر میں اس بات کا گلہ کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ شکایتیں اور بدترین شکایتیں، ایک ہوتا ہے شکایت کا ہونا، وہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بدترین شکایتیں مذہبی گھروں سے آتی ہیں، دینی گھروں سے آتی ہیں، جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، جن کا تعلق طریقت کے ساتھ ہے، پیروں کے ساتھ ہے، یا کسی بھی مذہبی تنظیم کے ساتھ ہے۔ کہلوائیں گے تو وہ دیندار، کہلوائیں گے تو وہ مذہبی لوگ۔ جتنی بے شرم، بے غیرتی اور بدترین شکایتیں ان کے گھروں سے آتی ہیں وہ منبر رسول پہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، منبر رسول پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اپنے اندر دین نہیں ہے، ان کے اپنے ان کی دینداری سے متنفر ہیں کہ اگر یہ دین ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کے گھر کا حال ہے۔ اور باہر کیا ہے؟ چلے پہ چلا، چلے پہ چلا، یا خانقاہ کے چکر عامل ہے تو اس کے آستانے کے چکر لگ رہے ہیں، وظیفے پہ وظیفہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ والو جب تیرے قریبی ہی تیری دینداری سے راضی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا باہر جو چہرہ ہے وہ کوئی اور ہے، گھر میں جو تیرا چہرہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو اگر اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو کہ تمہیں بھی بحرام مجوسی کی طرح پیغام آئے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تو اس سے راضی ہے، تو اللہ جو عبادات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ مخلوق خدا کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے افضل صدقہ اپنے
اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے۔ جو جمعۃ المبارک کو رزق میں وسعت دیتا ہے، رزق میں وسعت دینے سے کیا مراد ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ کشادگی کرتا ہے، معمول سے کچھ زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہفتہ بھر اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا، تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں اور کبھی کبھار 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کے نبی کا یہ فرمان پکڑ لو، آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، باہر حوصلہ نہیں ہے، باہر خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، غیروں پہ خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ شافی یہ کہہ رہا ہے تو باہر نہیں خرچ کر سکتا، اپنوں پہ خرچ کر لے۔ اپنوں کو بھی ترسا کے مار رہا ہے، بیوی کو ڈنڈے مار مار کے اس کے میکے بھیج رہا ہے، اس کے ماں باپ کے گھر بھیج رہا ہے، اس کے بھائیوں کے گھر ذلیل کر کے بھیج رہا ہے کہ وہاں سے جا کر پیسہ لے کر آ اور میرے بچے پال۔ اے بے شرم اور بے غیرت، تو مر کیوں نہیں جاتا؟ اگر تیرے اندر ایسی بے شرمی اور بے غیرتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو نے نکاح کیوں کر لیا تھا؟ اگر تو ایسا ہی نامرد ہے کہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، تو نے پہلے کیوں نہ بیٹی والوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے کمانا نہیں ہے، میں نے صرف بیٹھ کر کھانا ہے اور بے شرمی اور بے غیرتی والی حکومت میں نے کرنی ہے؟ تو بیٹی والوں کو پہلے بتا دیتا۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے کہ بیوی کو ہے اپنے گھر بھیج دینا، وہ پیچھے سے لا کر کھائے اور گھر جو ہے وہ حکومت کرنی۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ کسی طرح ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جو دیندار ہو کے یا مذہبی لبادہ اوڑھ کے اس روش کو اختیار کیے ہوئے۔ جو طبقہ دین سے دور ہے اس سے تو ہم مخاطب ہی نہیں ہوتے، ان سے تو ہم مخاطب ہی نہیں ہوتے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہمیں تو تکلیف تیری ہے کہ تو نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور کام تو کیا کر رہا ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں، میں حکومت کر رہا ہوں، میں نے بیوی نو کھچ کے رکھیا ہے، میں بیوی نو تھلے راک رکھیا ہے۔ بے شرما، تو اپنے سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، تو اپنے سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیوی نو تھلے لا کے رکھیا ہے۔ کبھی تو سوچ کہ جن کو تو نے دینا ہے ان سے لے کے تو کھا رہا ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ حکومت میری ہے، میں تھلے لا کے رکھیا ہے۔ تھلے تے انہوں نے لا کے رکھے ہے تینوں۔ تو اللہ بولو، جب بندے کی مت ماری جاتی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے، اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے، اس وقت انسان اس رستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ تو میں نے کیا عرض کیا ہے کہ اگر حوصلہ نہیں ہے باہر خرچ کرنے کا تو گھر میں خرچ کرو، وہ سب سے افضل ہے۔ اور ہر جمعۃ المبارک کو اپنا رزق کشادہ کر دو، اپنی جیب کو ڈھیلا کرو، اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ سارا ہفتہ اللہ تجھے مالی تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ آج مذہبی طبقہ یہ کام کر کے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کر کے راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وظیفے کر کے رزق کھول لوں گا، میں اعمال کروں گا، اعمال سے رزق کھول جائے گا۔ جو عمل تیرے نبی نے بتایا ہے، کیا یہ عمل نہیں ہے، یا یہ طریقہ نہیں ہے، یا یہ وظیفہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ آج مسلمان کو پسند نہیں ہے۔ اپنے پیر کا، جاہل کا بتایا ہوا طریقہ پسند ہے کہ رزق وظیفوں سے کھلے گا۔ میں نے کہ آپ تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ رزق کے دروازے کھول دے، اللہ تیرے پہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ سادہ سا اصول ہے، سادہ سا اصول ہے۔ ادھر نہیں آ رہے، جو پیسہ اپنے آل اولاد پہ خرچ کرنا ہے وہ عاملین کو دے رہے ہیں، وہاں سے تعویذ لے رہے ہیں، وہاں نقد نوٹ دے کر، کیش دے کے کاغذ کی پرچیاں لے رہے ہیں، تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب مت ہی ماری جاتی ہے پھر انسان ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ بولو، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر
تمہارے گناہوں کی وجہ سے بندش لگ چکی ہے. جو بندش کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تعویذ دھاگا نیلا پیلا چٹا کالا کر کے نہیں کھل رہی، اور کوئی در تم نے نہیں چھوڑا. اگے شاہ، کھبے شاہ، کرنٹ شاہ، سولر شاہ، پٹرول شاہ، سب کے پاس گئے ہو. جہاں تم جا سکتے تھے، جہاں تک بھاگ سکتے تو تم نے بھاگ لیا ہے، لیکن بندش نہیں کھل رہی. رزق کے دروازے نہیں کھل رہے. بیٹیوں کے رشتوں پہ بندش لگ چکی ہے، بندش نہیں کھل رہی. اسی طرح صحت بند گئی ہے، صحت کی بندش لگی ہوئی ہے، صحت کی بندش نہیں کھل رہی. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مالی تنگ دستی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے. اسی طرح قرض میں جکڑے گئے ہو، حالات میں پکڑے گئے ہو، یا غلط وظائف کر کے ٹنگے گئے ہو. کسی بھی طرح کی تکلیف کا سامنا ہے یا کسی بھی مسئلے کا سامنا ہے، اور ہر طرح کے آپ نے جتن کر لیے. شافی یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دے، اپنے ہاتھ سے دینا شروع کر دے. اللہ رحمت کے 70 دروازے تیرے پہ وہ کھولے گا جو تو تصور بھی نہیں کر سکتا. ادھر تو اللہ کی مخلوق کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرے گا، ادھر اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا جن گناہوں سے اللہ نے دروازے بند کیے. بیٹیوں کے رشتوں کے دروازے بند کر دیے، اولاد کی ملازمت کے دروازے تھے، روزگار کے دروازے تھے، اللہ نے بند کر دیے. رزق کی کشادگی کے دروازے تھے، اللہ نے بند کر دیے. صحت کے دروازے تھے، اللہ نے بند کر دیے. گھر میں سکون کے دروازے تھے، اللہ نے بند کر دیے. کوئی روحانیت اور عملیات کا مسافر تھا، اللہ نے اس کی منزل کو دور کر دیا. اللہ نے اپنے قرب کے دروازے بند کر دیے. کسی بھی طرح کی بندش، کسی بھی طرح کے گناہ کی وجہ سے لگی ہے، جو ہی تو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا، اللہ جب گناہوں کو معاف کر دے گا تو بند دروازے کھل جائیں گے. یہ کل کہانی ہے، یہ کل کہانی ہے. مجھے بتاؤ یہ طریقہ آسان ہے یا ڈھیروں پیسہ عاملین کو دینا؟ میں نے کیا کہا کہ ان کو نقد کیش دے کے اور بدلے میں پرچیاں لی جا رہی ہیں، آکڑا کاکڑا کی پرچیاں لی جا رہی ہیں. اے دبا دو، اے لٹکا دو. اے دباؤ گے تو او دب جائے گا، اے لٹکاؤ گے تو او لٹک جائے گا. پتہ چلیا آپ ہی دبے گئے ہیں تے آپ ہی لٹک گئے ہیں. تو جڑے لٹکے نہیں تو جڑے دبے نہیں او ٹنگے گئے نے، او انج ٹنگے گئے نے. تو ہم نے اللہ والوں نقد پیسہ دے کر کیا کمایا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ روٹ گیا ہے. اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، کملی والے کی غلامی چاہتے ہو، تو اپنے ہاتھ سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دکھیوں پہ خرچ کرو. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ دا دیتا کام ماندا ہے، ہاتھ دا دیتا کام ماندا ہے. اپنے ہاتھ سے دو، اپنے ہاتھ سے دو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. دوسروں سے ہاتھ کرو نہیں، ہاتھ ملاؤ. ہم نے وتیرہ کیا بنا لیا ہے؟ دوسروں سے ہاتھ کرنے کا. تو اللہ بولو ہاتھ کرنے سے ہاتھ ہو جاتا ہے، ہاتھ کرنے سے ہاتھ ہو جاتا ہے. ہاتھ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ پھر بندشیں لگا دیتا ہے. اولاد جوان ہوگی، اللہ نافرمان کر دے گا. بیٹیاں جوان ہوں گی، اللہ رشتوں کے دروازے بند کر دے گا. گھر بن جائے گا، خوشیاں دیکھنے کا وقت آ جائے گا، اللہ خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں کرے گا. گھر میں سکون ہوگا، ساری نعمتیں آپ لے آئے ہو کہ مجھے سکون ملے، اللہ سکون سے لطف اندوز نہیں ہونے دے گا. نکاح کر لو گے، میں بیوی سے نفع اٹھاؤں گا، سکون حاصل کروں گا، اللہ اسی بیوی کو بد زبان کر دے گا، نافرمان کر دے گا. اسی طرح تمہاری صنعت ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، اللہ وہاں ملازمین کو نافرمان کر دے گا. اب نہ کاروبار سے سکون ملے گا، نہ بیوی بچوں سے سکون ملے گا، نہ دوست احباب سے سکون ملے گا. اب سب کچھ تیرے پاس ہے مگر سکون نہیں ہے. اب تجھے رات سونے کے لیے بھی گولیاں کھانی پڑیں گی. کیوں؟ تو نے مخلوق خدا کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، تو نے ہاتھ بڑھایا نہیں ہے، تو نے ہاتھ کیا ہے. تو اللہ بولو ہاتھ بڑھانے والے بن جو دکھی ہیں ان کی مدد کرو. جو اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے دو، کوئی ضرورت مند ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس کو کپڑے لے دو. اسی طرح کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ. یعنی جو جس کی ضرورت ہے اور آپ پوری کرنے پہ قادر ہو تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے جاؤ. اللہ کبھی تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. یہ سب سے آسان رستہ، سب سے آسان رکھتا ہے. جس طرح میں نے
عرض کیا کہ آپ نے بندش کھولنے کے لیے ہر جتن کر لیا ہے اور بندش نہیں کھل رہی. شافی یہ کہہ رہا ہے تو 3 کام کر لے, اگر تیری بندش نہ کھلے شافی ذمہ دار ہے. 3 کام کر لے. صرف کتنے کام؟ 3. پہلا کام, تو آج سے یہ وعدہ کر لے شافی کی باتیں سن کے کہ بقیہ زندگی جو رہ گئی, جو گزر گئی سو گزر گئی, جو زندگی رہ گئی آج سے آن ورڈ میں باوضو رہوں گا. پہلا کام, میں نماز کا سوال نہیں کر رہا, نماز کا سوال نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ سے عہد کر لے کہ آج کے بعد میں باوضو رہوں گا. اللہ والو, یہ وضو ایسا ہتھیار ہے تجھے ہر طرح کے جادو سے, کالی نظر سے, اثر بد سے, ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے محفوظ رکھے گا. جب تو باوضو ہوگا یہ وضو ہی کا معجزہ ہوگا کہ وہ تو اس سے ذکر بھی کروائے گا اور نماز بھی پڑھوائے گا. اس لیے میں نے نماز کا سوال نہیں کیا, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میرے سے وعدہ کر لو, اللہ سے یہ وعدہ کر لو, کمٹمنٹ کر لو کہ میں 3 کام کروں گا, اور ان 3 کاموں میں پہلا کام کیا ہے کہ آج کے بعد باوضو. خلاص. دوسرا کام کیا ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں گا, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا جتنا اللہ نے دیا ہے. کوئی اونٹ کا سوال نہیں ہے, کوئی لاکھ کا, کروڑ کا, 50,000 کا, 10,000 کا سوال نہیں ہے. گٹھلی دے سکتے ہو کھجور کی تو گٹھلی دو, اور اگر اونٹ کی ہڈی دے سکتے ہو تو اونٹ کی ہڈی دو, اور اگر پورا اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے بانٹ سکتے ہو تو پورا اونٹ اللہ کی راہ میں دو. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے پاس قدرت کتنی ہے, آپ کے پاس مال کتنا ہے, آپ کے پاس حوصلہ اور ظرف کتنا ہے. بس سوال یہ کر رہا ہوں, عرض یہ کر رہا ہوں, تلقین یہ کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. پہلا کام باوضو رہو. دوسرا کام کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے پھر دروازے کیسے کھلتے ہیں, بس ایک حدیث پاک سن لو, انشاءاللہ آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی, آپ کی تسلی ہو جائے گی. حضرت انس بن مالک راوی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تخلیق کیا, یعنی زمین کو بنایا, تو زمین تھر تھر کانپنے لگی, یہ ہچکولے لے رہی تھی. تو اللہ نے اس کے سینے پہ پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی, یعنی پہاڑوں کو بنایا. جب پہاڑوں کو فرشتوں نے دیکھا, ان کی ہیبت کو دیکھا, تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پہاڑوں سے بھی طاقتور چیز کوئی تو نے بنائی ہے, کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں میں نے پیدا کی ہے, اور وہ ہے لوہا, جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے, پہاڑوں کو بھی چیر دیتا ہے. فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ لوہے سے بھی طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے, کوئی چیز بنائی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ آگ سے بھی طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے, کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں وہ ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ پانی سے بھی کوئی طاقتور مخلوق یا چیز تو نے پیدا کی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں وہ ہے ہوا جو پانی کو بھی لے اڑتی ہے. فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہوا سے بھی کوئی طاقتور مخلوق یا چیز تو نے پیدا کی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں وہ ہے صدقہ, کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے, بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو. اس صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے, سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. اللہ والو جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو جس جس گناہ سے جون جون سی بندش لگی ہے وہ بندش کھلتی جائے گی. اب ہم نے تو گناہ ہی اتنے کیے ہیں, اب ہمیں کیا معلوم کہ بیٹی کے رشتے کیوں بند گئے ہیں, ہمیں کیا معلوم. ہم نے گناہ ہی اتنے کیے ہیں, ہمیں کیا معلوم کہ میرا رزق کیوں بند گیا ہے. یا ہم نے گناہ ہی اتنے کیے ہیں, میں خود یا میری بیوی یا میرے بچے بیمار پڑ گئے, اب مجھے تو معلوم نہیں ہے. تو جب اللہ والو سارے گناہ ہی معاف کروا لو گے, کھاتا ہی صاف کروا لو گے, تو پھر وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا جو تیری تکلیف کا باعث بنا ہے, چاہے بیماری کا باعث بنا ہے, رزق کی تنگی کا باعث بنا ہے, اولاد کی نافرمانی کا باعث بنا ہے, بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کا باعث بنا ہے, یا گھر میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنا ہے, یا بے برکتی کا باعث بنا ہے, یا قرض کا باعث بنا ہے, یا بے سکونی کا ذریعہ بنا ہے. کوئی بھی گناہ جو تیری بندش کی وجہ بنا ہے, جب سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہ والا گناہ بھی تو ظاہر معاف ہو جائے گا. جب وہ گناہ معاف ہو جائے گا تو پھر تنگی کے دروازے
کھل جائیں گے. جو دروازے بند ہوئے ہیں تنگی والے، اللہ کھول کے کشادگی والے دروازے لگا دے گا، یعنی تیرے دروازے کشادہ اللہ کر دے گا. مجھے بتاؤ یہ آسان طریقہ ہے یا ساری رات پڑھ پڑھ کے مر جانا اور بعد میں آپ خود بھی برباد ہو جانا اور اپنی نسلوں کو بھی رجت میں شکار کر کے قبر میں اتر جانا؟ وہ رستہ آسان ہے؟ یا ملنگوں کے پاس، پیروں کے پاس، عاملین کے پاس جا کے اپنا وقت برباد کرنا، ایمان برباد کرنا، عزت کو برباد کرنا، یہ رستہ درست ہے؟ یا لوگوں کے سامنے ہر وقت روتے رہنا، مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے؟ اللہ والو ساری زندگی بھی اللہ کی مخلوق کے سامنے روتے رہو گے، بننا کچھ نہیں. اللہ کے سامنے ایک پل کے لیے رو لو گے، سب کچھ مل جائے گا جو مانگو گے، اور اللہ وہ بھی دے دے گا جو تم نہیں مانگو گے. جس کا سوال کرو گے اللہ وہ بھی عطا کرے گا، اور جس کا سوال نہیں کرو گے، تمہاری ضرورتیں ہیں اللہ بن سوال کے جواب عطا فرمائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 3 عمل بتائے ہیں. پہلا عمل کیا ہے؟ وضو کے ساتھ رہنا ہے. دوسرا عمل کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کتنے اعمال ہو گئے؟ 2. تیسرا اور آخری عمل جس کو آپ نے پکڑنا ہے تو انشاءاللہ تمام مسائل رزق سمیت حل ہو جائیں گے، وہ ہے فرشتوں کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. جس نے یہ تسبیح پکڑ لی اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کوئی روک نہیں سکتا. جس کو اللہ نے تنگی میں ڈالنا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بندشوں کا شکار کرنا ہوتا ہے، اللہ 2 کام اس کے ساتھ کرتا ہے. ذکر کے حوالے سے 2 کام کرتا ہے. میں آپ کو پتے کی بات پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. جس کو رب نے مصائب کا شکار کرنا ہوتا ہے، مشکلات کا شکار کرنا ہوتا ہے، بندشوں کا شکار کرنا ہوتا ہے، اگر وہ ذکر اذکار کرنے والا بھی ہے، یعنی دیندار ہے، مذہبی ہے، اللہ اس سے 2 ذکر چھین لیتا ہے. کتنے ذکر؟ 2. ایک اس کو سبحان اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا. یہ میں آپ کو پتہ کی بات، راز کی بات بتا رہا ہوں. یہ جتنے بھی اوراد و وظائف دنیا بھر میں کرنے والے ہیں، یہ شافی کی بات کو اپنے سینے کے اوپر رکھ کر رات کو سوئے. اگر ان کو رات کو نیند آ جائے تو جو سزا چور کی ہے چوراہے میں کھڑے کر کے شافی لینے کے لیے تیار ہے. مجھے چوراہے میں کھڑا کرو، جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں. جو اراد و وظائف محض دنیا کی ہوس میں، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو سبحان اللہ کا ذکر کرنے والا، اور اگر کرتا بھی ہے تو 150 مرتبہ 100 مرتبہ کر لے، 100 مرتبہ کر لیا، ایک تسبیح کر لی. جتنے یہ اوراد و وظائف کرنے والے ہیں، یہ ہر وظیفہ